बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ तशरीफ़ लाए। और जिन लोगों ने भी इज़हार ख़याल किया, आप सब ने नोट किया होगा कि वो दिल से इज़हार ख़याल हो रहा और ज़ाहिर इसी बात में असर होता भी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो गिलानी साहब की लेगेसी है, ये कुछ हमें समझ में आ रही होगी, लेकिन इंशाअल्लाह इस तरह की नशिस्तों से हम वो जज्बा हासिल करेंगे कि हम इसको आगे बढ़ाने वाले बने। ये आज का दिन जो है दुनिया की तारीख़ में एक अहम दिन है, 1 सितंबर। और अगर आपको याद आ जाए तो 1939 में जो दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ था वो आज के दिन से हुआ था, जब हिटलर ने पोलैंड पे हमला करने का फ़ैसला किया। तो 31 तारीख़ को उसने ऑर्डर दिया और 1 सितंबर को अब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी। और उस दुनिया की एक बहुत बड़ी ख़राबी इसकी, यानी जो ग्लोबल गवर्नेंस है, उसकी कमज़ोरियाँ हैं। चुनांचे ये भी आप में से बाज़ लोगों ने पढ़ा होगा कि जब यूनाइटेड नेशंस की तश्कील हो रही थी तो उस वक्त एक बहुत अहम सवाल ये था कि क्या वीटो पावर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उस मौके पे अमरीकी सदर ने वाज़े तौर पे कह दिया था, ज़ाहिर डिबेट होती रही, सवाल जवाब होता रहा। उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि या तो यूनाइटेड नेशंस बनेगी तो उसमें वीटो पावर होगा, और वरना यूनाइटेड नेशंस नहीं बनेगी। ज़ाहिर है इस ब्लैक मेलिंग कह लीजिए आप इसे, या जो भी उन्वान दे लीजिए, लेकिन इसके नतीजे में जो आलमी निज़ाम तश्कील पाया है उसमें इंसाफ के लिए जद्दोजहद जो है वो कोई छोटा काम नहीं है। वो गिलानी साहब इस बात को समझते थे और इसी जानिब मुझे लगता है कि ये जो आज अभी इफ्तिखार गिलानी साहब ने एक बहुत तफसील से उनका एक नोट बताया हमें, जो मुश्तमिल था कि उन्होंने नौजवानों से क्या ख़िताब किया, क्या बात कही, जिस पे बाज़ लोग उस वक्त परेशान भी हुए। तो गिलानी साहब को इसका बहुत अच्छी तरह इदराक था। हम जब इस प्रोग्राम के बारे में गौर कर रहे थे कि इसका क्या उन्वान रखा जाए, ज़ाहिर है गिलानी साहब की याद में है, तो हमारे साथी जिसने ये तजवीज़ किया और मुझे अच्छा लगा कि स्ट्रगल और लेगेसी। लेकिन बाद में मैं सोचता रहा कि दुनिया का कौन सा इंसान है कि जिसकी ज़िंदगी के बारे में आप बात करना चाहें तो इन दो के अलावा कोई तीसरी चीज़ होगी। आप बिज़नेस कर रहे हों, आप मज़दूरी कर रहे हों, आप तालीम हासिल कर रहे हों, वो स्ट्रगल है, और उसके बाद आपने जो भी पूरी ज़िंदगी में किया है वो आपकी लेगेसी है। तो हकीकत यह है कि दुनिया में इस वक्त आबादी अब कुछ दिनों के बाद, मेरा ख़्याल है 15 नवंबर कहा जा रहा है कि दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो जाएगी। इस 8 बिलियन में से बहुत बड़ी तादाद, और किसी भी वक्त दुनिया की कोई भी आबादी हो, इसमें से बहुत बड़ी तादाद तो दरअसल अपनी ज़ात के गिर्द घूम रही होती है, और बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो अपनी ज़ात से बाहर अपनी किसी कम्युनिटी के लिए, अपनी किसी ज़ात की बुनियाद पे कायम कम्युनिटी के लिए, इलाके की बुनियाद पे कायम कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हों। कोई छोटा मोटा मिशन उन्होंने अपने सामने रख लिया हो। तो गिलानी साहब भी इस माना में तो एक इलाके और एक इलाके के लोगों की आज़ादी के लिए सरगर्म थे। लेकिन आज की गुफ्तगू में कई मिसालें ऐसी आ गईं, और ज़ाहिर वक्त ज़्यादा हो तो और बहुत सी मिसालें दोहराई जा सकती हैं कि उसूलों के साथ अपनी बिरादरी के लिए काम करना, उसूलों के साथ अपने मकसद के लिए काम करना, ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं। अभी मुशर्रफ साहब के साथ तबादला ख्याल की उन्होंने मिसाल दी, और इस तरह से बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। तो गिलानी साहब तो बिल्कुल खरे आदमी थे, और उनकी जिद्दोजहद में ये बहुत बुनियादी नुक्ता था कि हम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कर रहे कि धोखेबाजी से कुछ कर लें। हमारा यानी जो मकसद है वो इंसाफ पे मबनी है, और इंसाफ पे मबनी जिद्दोजहद जो है वो हम उसूलों की बुनियाद पे कर रहे हैं।
مجھے خود بھی ذاتی طور پہ 2 مرتبہ گیلانی صاحب سے ملاقات کا موقع ملا، اور دونوں وہ مواقع تھے جس کا خورشید صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ حج کے موقع پہ وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، ہم بھی وہاں تھے، اور اس طرح سے ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ 1990s کی بات ہے 2 مرتبہ۔ لیکن اگر میں آئی پی ایس کے فریم ورک میں دیکھوں تو ہماری ملاقات تو ان سے برسوں پہلے سے ہو رہی تھی، اور جیسے ناصر صاحب نے اپنی مثال دی تو ہم نے سب سے پہلا پروگرام کشمیر کے حوالے سے کیا 1988، اور اس میں گیلانی صاحب کے اسی طرح کے تیار کیے ہوئے کئی لوگ، اس میں ایوب ٹھاکر صاحب بھی تشریف لائے، اس میں غلام نبی فائز صاحب بھی غالباً تھے، اور بھی کئی لوگ تھے، وہ بھی تھے۔ تو یہ ہمارا یعنی باقاعدہ کہہ لیجئے ایک 2 دن کی کانفرنس جو ہے، یہ میجر ایکٹیویٹیز کا آغاز تھا 1988۔ اچھا، اگر ہم اس کو یاد کر لیں کہ یہ 1988 جو ہے یہ اس معنی میں بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ مارچ 1987 میں مسلم متحدہ محاذ مسلم یونائٹڈ فرنٹ بنا تھا، گیلانی صاحب اس کا ظاہر ہے اس کی بنیاد پہ مارچ 1987 کے الیکشن جیتا تھا، اور اس کے 2 سال کے بعد، اور یہ بھی اتفاق سے آج کی تاریخ سے قریب ہے، یعنی 31 اگست کو یا 30 اگست کو گیلانی صاحب نے اور باقی ایم یو ایف کے لوگوں نے ریزائن کر دیا تھا، اور اس میں اس موقع پہ انہوں نے جو خط لکھا وہ بھی اپنی جگہ یعنی پڑھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے کیوں ریزائن کیا، اور اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے وہ سارا پس منظر بتایا۔ اس کے بعد سے 20 سیمینارز بھی ہم نے کیے 1988 کے بعد، اور یعنی مسلسل چل رہا ہے، جس کی جانب ابھی جیسے اشارہ ہوا کہ ہم 5 اگست کے بعد بھی ریگولر میٹ کر رہے ہیں، اس میں باقاعدہ ایک موضوع کو لے کے بات کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اسے ہمیں اور تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئی پی ایس نے شروع سے اگر اس کو اپنا عنوان بنایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 5 نقطے اس میں ہمارے سامنے رہنے چاہیے کہ آخر ہم کیوں اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ بعض اوقات ایک فیشن ہے نا کہ آپ تو تھنک ٹینک ہیں تو آپ کو تو بڑا غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور آپ کو تو بہت آبجیکٹیو بات کرنی چاہیے۔ تو کسی وقت یہ فیشن کی وجہ سے آدمی کو لگتا بھی ہے کہ ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے، ہمیں تو سب کا موقع۔ لیکن میرا خیال ہے جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں، اور ہمیں خود پروفیسر خورشید صاحب نے اپنی گفتگو میں اشارہ ضرور کیا ہے، لیکن میں شاید کھل کے کہوں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ پہلے تو بنیادی طور پہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور عدل کا ایک تقاضا ہے۔ تو جس کو آپ سو کالڈ آبجیکٹیوٹی کہیں تو اس کے اندر تو یہ عین ایک ضرورت کی چیز ہے۔ اور پھر جیسا کہ اشارہ ہوا آج کی گفتگو میں کئی دوستوں نے اس جانب کیا کہ جنگ کا خطرہ ہے۔ اچھا، یہ کب ہو سکتی ہے، کیوں ہوگی، کیسے ہوگی، اور اس کے اندر نیوکلیئر، اچھا آج کل یہ بھی ایک ہو گیا ہے کہ نیوکلیئر وار آپ کہیں گے تو جیسے اس میں وزن پیدا ہوگا، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن کیا ٹریڈیشنل وار میں کوئی نقصان نہیں ہے؟ اور آج کل ٹریڈیشنل اور کنونشنل وار جو ہے، کیا اس میں تباہی کم ہو سکتی ہے؟ تو کہنے کو تو افغانستان میں کوئی نیوکلیئر وار نہیں ہوئی، لیکن ہر طرح کے یعنی استعمال ہوئے ہیں ہتھیار۔ تو میرے خیال سے اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اور بعض اوقات افسوس ہوتا ہے۔ ابھی یہ ہارورڈ کا گروپ آیا ہوا تھا اسٹوڈنٹس کا، تو ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ وار از ناٹ این آپشن۔ مشتاق صاحب آپ نے اس جانب اشارہ بھی کیا تھا، اور اس سے کوئی 2 سال پہلے ابھی جیسے راجہ صاحب نے اپنا واقعہ بتایا کہ اسمبلی میں عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا میں جا کے حملہ کر دوں، جس پہ راجہ صاحب نے کہا کہ ہاں کبھی یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ایک یعنی عجیب و غریب فلسفہ ہماری طرف سے شروع ہو گیا ہے کہ وار از ناٹ این آپشن، تو وار تو آپشن ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب پیسفل مینز کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو پیسفل مینز شروع ہی نہیں ہو رہے، فیصلہ تو بات کی بات ہے۔ تو اس لیے اس غلط فہمی میں سے لوگوں کو نکالنا ہوگا، اور منیمم یہ کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہماری ڈپلومیٹک لیڈرشپ ہے، انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر آپ اندر سے وار نہیں بھی کرنا چاہ رہے تب بھی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وار از ناٹ این آپشن؟ تو اس کے بعد پھر کسی نے آپ کی بات سننی کیوں ہے؟ نہ انڈیا نے سننی ہے، نہ دنیا میں کسی اور نے سننی ہے۔ تو آئی پی ایس تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جینوئنلی ایک جنگ کا خطرہ ہے، اور کب ہو کیسے ہو اس کے بارے میں بہت سے عوامل ہوں گے، لیکن بہرحال ہمیں اس کو اس بنیاد پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے۔
ظاہر ہے یہ بات تو میں صرف دہرا ہی رہا ہوں، سب کے علم میں ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے یہ ایک تسلیم شدہ ریکگنائزڈ ایشو ہے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ گلوبل گورننس کا ایک پارٹ ہے اور ہم گلوبل سٹیزن بھی ہیں، اور گلوبل سٹیزن کی حیثیت سے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ گلوبل گورننس کے جو بھی مسائل ہیں ان مسائل میں سے یہ ون آف دا ایجنڈا پوائنٹ وچ از دیئر سنس لاسٹ 75 ایئرس. تو ہم اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور پھر بہرحال پاکستان کی تکمیل کا ایجنڈا ہے. جتنے بھی ٹھوس معاشی، جغرافیائی، سیاسی اور یعنی معاشی آپ ایک طرح سے حقائق لے لیں، ان کا تقاضا ہے اور ہم یہ پاکستان کی آزادی کی تکمیل کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کے تو مسلمان کی حیثیت سے ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے، چونکہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی. ہم تو غیر مسلم کے لیے بھی یہ اپنی سوچ رکھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم، ایک انسان کی جان جو ہے وہ قیمتی ہے. لیکن جہاں معاملہ یہ ہو کہ سلیکٹیو کلنگز ہو رہی ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ حوالہ تو یہی بن جائے گا کہ کشمیر میں اگر مسلمانوں کی جانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو مسلمان کی حیثیت سے ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں اور اس میں سچائی کی تلاش، حقائق کی ترتیب اور پھر اس کی پیشکش، یہ سب ایک ادارے کی حیثیت سے ہمارے سامنے رہنا چاہیے. یہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ آئی پی ایس نے مسلسل کام جاری رکھا ہے، اسی کا ایک حصہ یہ تھا کہ ہم نے خود سید علی گیلانی صاحب کی یہ جو خود نوشت ہے اور آپ بھی تھی، روداد قفس کے نام سے شائع کی. اچھا، اس میں ایک دلچسپ فقرہ جو گیلانی صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ جب میں جیل میں یہ تیار کر رہا تھا اپنی یادداشتیں تو میں ایک طرح سے کچھ الجھن میں تھا. جب آپ اپنی آپ بیتی لکھیں تو واقعی لکھنے والے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کیوں لکھ رہا ہے. زیادہ تر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے کچھ واقعات بیان کر کے وہ اپنے لیے تحسین حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں ہوں گے لیکن لوگ پڑھیں گے، متاثر ہوں گے، ذکر ہوگا. تو انہوں نے کچھ ذرا الفاظ یہ استعمال نہیں کیے، لیکن انہوں نے الفاظ کا مفہوم یہی ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا، اور کیا اس کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. تو اسی دوران میں نے عمر تلمسانی، آپ نے سے نام سنا ہوگا، اخوان المسلمون کے وہ لیڈر رہے ہیں، کہ میں نے ان کی کسی نے مجھے لا دی کتاب یادوں کی، ان کی کتاب کا نام ہے یادوں کی امانت، یادوں کی امانت. اور پھر گیلانی صاحب نے روداد قفس میں اس یادوں کی امانت کا پورا دیباچہ نقل کیا ہے، اور اس میں سے جو فقرہ بہت اہم ہے اس کو انہوں نے دہرایا ہے کہ میرے نزدیک نصیحت اور نجات کے لیے رہنمائی، نصیحت اور نجات کے لیے رہنمائی دو اہم ترین اسباب ہیں جنہوں نے مجھے یہ یادداشتیں قلم بند کرنے کی ترغیب دلائی. اور اسی کے ساتھ پھر انہوں نے ظاہر واضح کیا ہے کہ میں تو یہ بظاہر تو اپنی زندگی کے واقعات لکھ رہا ہوں، لیکن دراصل تو یہ کشمیر کی تحریک کی تاریخ ہے، اور اس میں مسلسل وہ پیغام پوشیدہ ہے کہ جس پیغام کے ذریعے سے وہ انسپریشن مل سکے اور لوگ جو ہیں اس حقیقت کو سمجھ سکیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ پوری تحریک چل رہی ہے. اس کتاب کا دیباچہ جو ہے روداد قفس کا، اور مجھے افسوس ہے کہ اس وقت یہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، لیکن انشاءاللہ میرا خیال ہے ہم اس کا پروگرام بنائیں گے کہ یہ کم از کم آن لائن یا ڈیجیٹل شکل میں یہ اویلیبل ہو جائیں. بہت عمدہ یعنی مطالعے کی چیز ہے. تو اس کا پروفیسر خورشید صاحب نے دیباچہ تحریر کیا ہے. اس دیباچے میں انہوں نے گیلانی صاحب کی ایک اہم تقریر کا حوالہ دیا ہے، اور وہ جب آج پاکستان کے کردار کے بارے میں بار بار بات ہوتی ہے اور ان اے وے ایک ڈپریسنگ سا انوائرمنٹ لگتا ہے، اور بجا طور پہ کشمیریوں کو تو چھوڑ دیں، میرا خیال ہے کشمیری اتنی شکایت نہیں کرتے جتنے ہم خود پاکستانی شکایت کرتے ہیں، اور ٹھیک کرتے ہیں کہ کشمیریوں کی محبت میں اور اس کاز کے لیے ہے. لیکن جو یہ اقتباس ہے جو پروفیسر خورشید صاحب نے اپنے دیباچے میں لکھا ہے اور جو گیلانی صاحب کا دراصل اقتباس ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. یہ ہے جب پاکستان دو لخت ہو گیا تھا 1971 میں، اس کے بعد کا. تو گیلانی صاحب نے کہا کہ پاکستان اگر خدا نخواستہ موجودہ حالات میں اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول میں ہماری مدد کر سکے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے حق سے ہی دستبردار ہو جائیں.
جبکہ ہماری مدد کے لیے. اور یہاں سے جو گیلانی صاحب کا ایمان کی کیفیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ان کے لیے امید کا پیغام ہے، جو ان کو اسٹرینتھ دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کہ ہماری مدد کے لیے خود اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہم اس کی رضا کے لیے ہی یہ کام کر رہے ہیں. تو اگر آزادی کی منزل رضا الہی کے لیے چاہیے تو پھر اسٹرینتھ مل جائے گی. اور یہی گیلانی صاحب کی اصل اسٹرینتھ تھی کہ کوئی ظلم، کوئی زیادتی ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آزادی مقصود تھی، لیکن آزادی سے آگے بھی کچھ مقصود تھا. یہ وہ لیگیسی ہے گیلانی صاحب کی. اگر یہ لیگیسی مس ہو جائے گی، یہ ویژن مس ہو جائے گا، تو ظاہر ہے دنیاوی اسباب کی بنیاد پہ جو آزادی کی جد و جہد کر رہا ہوگا اس کو تو بار بار مایوسی آ جائے گی. دنیا کا نظام ایسا ہے، بڑی طاقتیں تیار نہیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر یہ مسائل ہیں. تو جب تک یہ لیگیسی یاد نہیں رہے گی کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے لیے آزادی ایک امیجیٹ منزل، اور اللہ تعالیٰ پر یہ اطمینان کہ بالآخر دنیا کے فیصلے جو ہیں وہ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیگیسی کے ضمن میں دو مختصر پیراگراف میں آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہوں گا جو روداد قفس ہی میں گیلانی صاحب نے تحریر کیے ہیں اور اپنے دیباچے میں تحریر کیے ہیں. وہ کہتے ہیں اس وقت آپ کے ہاتھ میں روداد قفس کی دوسری جلد ہے، جس کا پہلا ایڈیشن سری نگر سے 1993 کے وسط میں شائع ہوا تھا، جبکہ اس کی تیسری جلد کا مسودہ 1993 کے وسط میں دنیا کی سب سے بڑی سیکولر جمہوریہ نے چھپنے سے پہلے ہی ضبط کر لیا تھا، جو ابھی تک رہائی نہیں پا سکا. پھر کہتے ہیں، اور یہ بات بڑی اہم ہے، یہ دنیا کی تاریخ بالکل یہی سبق دیتی ہے، انسان بھی کتنا عجیب ہے. فکر و دانش کے ایک فرزانے نے خوب کہا تھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. اگلی بات اور اہم ہے. کہتے ہیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جذبہ جہاد پر موت کا خوف غالب آ گیا ہو؟ اب اگر جذبہ جہاد ہے تو موت کا خوف نہیں ہو سکتا. حقیقت میں تو ویسے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اسے موت کا خوف ہو ہی نہیں سکتا، کہ نہ دنیا میں وہ اپنی مرضی سے آیا ہے، دنیا سے اپنی مرضی سے جائے گا. تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس میں تو پھر آپ جو صحیح سمجھتے ہیں وہ کریں، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. کیا یہ کسی نے پڑھا کہ حریت کی خوشبو کو جیل کی دیواروں نے قید کرنے میں کامیابی حاصل کی ہو؟ اس میں ادبیت بھی جس کا ذکر بار بار ہوا ہے. بلا شبہ زبان، قلم اور بصارت کو قید کرنے کا چلن تو رہا ہے، لیکن ذہن، دل، ضمیر اور جذبے کو کبھی پابند سلاسل نہیں کیا جا سکتا. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حریت اور آزادی کے ابھرتے ہوئے سورج کو موم کی رسیوں سے باندھنے کی کوشش کرنے والے تاریخ سے بے خبر اور مستقبل کے ادراک سے تہی دامن ہے. جہالت کی یلغار سے کبھی نور کی کرنیں مرا نہیں کرتی. اچھا، یہ جس زمانے میں وہ لکھ رہے تھے اس وقت تک 40,000 کی تعداد تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے 40,000 جوانوں کو شہید کر کے جو قافلہ روکا نہیں جا سکا، بھلا چند کتابوں کو ضبط کرنے سے وہ قافلہ رک جائے گا؟ یہ وہ اسپرٹ ہے جس کو سامنے رکھ کے ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اچھا، ایک اور اقتباس میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ ایک اور کتاب ہے، یہ نوائے حریت کے نام سے. یہ ان کے کچھ انٹرویوز اور کچھ ان کے مضامین اس پر مشتمل ہے. اس میں انہوں نے لندن سے نکلنے والے ایک پرچہ آپ میں سے بعض لوگوں نے دیکھا اور پڑھا ہوگا، امپیکٹ انٹرنیشنل، ان کو انٹرویو دیا ہے. اور اس میں بڑا کلیئر اسٹینڈ ہے. ایک طرح سے بہت ہی مختصر الفاظ میں انہوں نے دہرا دیا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور کیوں چاہتے ہیں. اور یہ جتنے کنفیوژنس، خورشید صاحب نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا، راجہ صاحب نے بھی کیا، اور کئی دوستوں نے کیا، تو وہ ان اقتباسات میں ہم آج کے اس سیشن کے حوالے سے بھی سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے خلاصہ آ جاتا ہے. پہلی بات انہوں نے کہا، کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی سرحدی تنازعہ نہیں ہے. مزید یہ کہ مسئلہ کشمیر کوئی عمومی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا مسئلہ بھی نہیں ہے. بڑی سادہ سی بات ہے، اور اس کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا. ناصر، آپ نے تو بہت سارے لوگوں کو یہاں پڑھایا ہے کہ ہماری ساری توجہ جو ہے، ساری تو نہیں،
ہیومن رائٹس پہ بات ہونی چاہیے، بار بار ہونی چاہیے، لیکن ہیومن رائٹس سے کئی گنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ تو ہیومینیٹیرین لاس کا ہے. اور خود پاکستان میں میرا خیال ہے زیادہ سوچے سمجھے بغیر، میں کسی کی نیت پہ تو الزام نہیں رکھتا، لیکن زیادہ سوچے سمجھے بغیر ہم نے ہیومن رائٹس کو ایک چلتا ہوا سکہ سمجھ کے ہم اس کو اتنا دہرا رہے ہیں کہ ان اے وے ہم ہندوستان کی ایک اپروچ اس معاملے کو کنفیوز کرنے کی جو ہے ہم اس کو آگے بڑھانے والے بن گئے. کیا کل ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ختم ہو جائیں گی تو ہمارا کیس ختم ہو جائے گا؟ اتنی سادہ بات ہے جس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. اور مجھے یاد ہے ہم ناصر نے ایک دفعہ کہا اور ہم ایک وزیر صاحب سے ملے جو اتفاق سے کشمیر کے حوالے سے بھی بعض ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے سن کے ان کو بڑی دیر لگی اس ساری بات کو سمجھنے میں کہ اچھا یہ بھی مسئلہ اس پہلو سے ہو سکتا ہے. تو یہ چیز کہ گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں یہ عمومی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ صرف قیدیوں کی رہائی یا جیلوں میں انہیں کچھ سہولتوں کی فراہمی یا بھارتی فوجوں کی بیرکوں میں واپسی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، یہ ایسی بات بھی نہیں ہے. اسی طرح کشمیر کبھی بھارت کا حصہ نہیں رہا. 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت طے شدہ فارمولے سے انحراف کر کے مہاراجہ جموں و کشمیر نے بھارت سے جس الحاق کا ڈھونگ رچایا تھا خود وہ بھی عارضی اور عوامی رائے شماری سے مشروط تھا. اس لیے قطعی طور پر کشمیر کا مسئلہ بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں. پھر وہ کہتے ہیں، اور یہاں وہ پوری ڈیبیٹ کہ جہاد یا مسلح جدوجہد کشمیر کی آزادی کے لیے اس کا جواب دے رہے ہوں. اہل سیاست و صحافت کا یہ طرز اظہار کہ کشمیری مجاہدین علیحدگی پسند ہیں ایک شدید ترین زیادتی ہے. اہل کشمیر علیحدگی پسند نہیں بلکہ انصاف پسند ہیں، اور کشمیر کے معروضی حالات میں انصاف کی منزل حق خود ارادیت ہے. کشمیری حریت پسند عوام انصاف پر مبنی فیصلہ چاہتے ہیں، نہ کہ صلح. اچھا، یہ صلح کا لفظ آپ یہاں سنیں تو آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی کہ آخر صلح پہ پابندی کیوں نہ ہو، تو گیلانی صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں. اگرچہ صلح بڑی حرمت والا لفظ ہے، لیکن بھارت نے لفظ صلح کی حرمت کو جس بے دردی سے پامال کیا ہے اس نے تو اس لفظ کے معنی ہی دھندلا دیے ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنا حق چاہیے، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اور یہاں وہ بہت اہم بات جو ہمارے یہاں پاکستان میں بھی بہت سے لوگ آوازیں اٹھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں، وقت ٹالنے والی جس صلح کی باتیں کی جاتی ہیں وہ نہ تو مسئلہ کشمیر کا حل ہے اور نہ امن کا راستہ. تو ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، ایسی لابیز کی ہے، میں کہوں گا، کہ جو اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کون سا وقت آئے جب وہ کہیں کہ بھارت سے تعلقات کو نارملائز کر لو. چنانچہ سیلاب آ گیا تو پیاز کا مسئلہ پیدا ہو گیا، تو اب پہلا مطالبہ یہ ہے کہ بھارت سے پیاز منگوا لیا جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ایک کر کے آوازیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی، جیسے دنیا میں اب اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے کہ وقت ٹالنے والی جس صلح کی باتیں کی جاتی ہیں وہ نہ تو مسئلہ کشمیر کا حل ہے اور نہ امن کا راستہ. ہمارے نزدیک آئیڈیل صورت سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد ہے. تو یہ چند اقتباسات ہیں، لیکن ظاہر اقتباسات بہت ہو سکتے ہیں کہ گیلانی صاحب کو یاد کرنے کے لیے اور اس سے زیادہ ان کی لیگیسی کو دہرانے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کئی دوستوں نے یہ بات کہی ہے، میں بھی صرف دہرا رہا ہوں گا کہ کاز کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ میں اس میں کنسسٹنسی ان کی پورے موقف میں بھی، بیان میں بھی، ایکشنز میں بھی، اور سب سے بڑھ کے یہاں کسی نے کہا تھا ان اپولوجیٹک. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو آج کی دنیا میں نظر نہیں آتا. ہم چند دن پہلے ہم نے کانفرنس کراچی میں کروائی تھی مل کے، پوسٹ ٹروتھ کانفرنس. تو آج کی دنیا میں تو سارا کا سارا کھیل جو ہے وہ سچائی تو کہیں اور چلی گئی ہے. تو یہ گیلانی صاحب کا پیغام یہ ہے کہ سچائی کو چھپانا نہیں ہے، کھل کے بات کرنی ہے اور اپنے جو مشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے یہاں جتنی تجاویز آئی ہیں، اسما شاکر خواجہ چلی گئیں، انہوں نے بھی تجویز دی، اور بھی تجاویز آئی ہیں کہ آئی پی ایس کیا کرے، راجہ صاحب نے بھی رہنمائی فرمائی ہے. تو فرزانہ آپ کا کام بڑھ رہا ہے، اور اب تو سیف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں.
تو میرا خیال ہے ہم مل کے کوئی چیز پلان کریں، ایک سارٹ آف ایجنڈا. آپ کر رہے ہیں، مجھے آلریڈی معلوم ہے، ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے بہت کیا ہے اور آگے بھی کرنا ہے. اس میں یہ بات میرا خیال ہے ہمیں دہرا لینی چاہیے کہ دیکھیے جنگ کے کئی محاذ ہوتے ہیں. ہم نے پاکستان کو بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا. حالانکہ میں اگر 1945 میں UN والی بات کو دہراؤں کہ ہم ایک ایسی گلوبل گورننس میں رہ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم خود بھی وکٹم ہو گئے ہیں. ہماری اپنی غلطیاں تو ہیں، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. دنیا میں کوئی سچویشن ایسی نہیں ہوتی جس میں جب آپ پھنستے ہیں تو اس میں دوسروں کے علاوہ آپ کا حصہ بھی ہوتا ہے. ایسے تو نہیں پھنستا آدمی. آپ نے سچویشن کا صحیح ادراک نہیں کیا، آپ نے بر وقت اقدامات نہیں اٹھائے، آپ نے اپنے سارے لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا، باہر کے لوگوں کو کیا لیں گے. تو ہماری بے شمار غلطیاں ہیں. لیکن جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا کے نظام میں، اور جو ڈائنامکس اس وقت ہماری سیاست کی اور حکومت کی بن گئی ہیں، اس میں محض الزامات، محض برا بھلا کہنا یہ کافی نہیں ہے. اس کو جنگ کا ایک محاذ سمجھنا چاہیے. اس میں کچھ انٹرنل لابی، اس میں ایڈوکیسی، اس میں نیریٹو کی جو جنگ باہر کی دنیا میں لڑی جا رہی ہے، اس کا ایک اور ورژن جو اندر کی دنیا میں لڑنا ہے. اگر ہم اس انداز سے سوچنا شروع کریں گے تو ہماری صلاحیت جو ہے وہ کچھ زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے گی. ورنہ اگر ہم نے یہاں پہ بلیم گیم، اور بلیم گیم میں درست الزام بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ تو سارا کا سارا کام جتنا بڑھائیں گے، اگر ہم پاکستان کے اندر مایوسی کو بڑھاتے ہیں، یہ بھی غلط ہو رہا ہے، وہ بھی غلط ہو رہا ہے، اس نے بھی غلط کیا، اس نے بھی غلط کیا، تو میرا خیال ہے ہم انڈیا کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور آج کل تو اس معنی میں انڈیا کا کردار بھی بڑا واضح ہے. یہ ناسمجھی ہوگی اگر ہم اسے نہ سمجھیں کہ ایک وہ تو ابھی کتنی پرانی بات ہو گئی، وہ جو بیلجیم میں ان کا ڈس انفو لیب. اب اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اگر ہم پاکستان کی عوام کو تو چھوڑ دیجئے، ہماری لیڈرشپ میں، ہمارے انٹلیکچوئلز میں، ہمارے اسکالرز میں، ہمارے میڈیا میں لوگ جو ہیں اسی بات کو دہرائے چلے جائیں کہ جو دراصل جنریٹ وہاں سے ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہم اپنی قوت کو خود ہی بکھیر رہے ہیں، اس کو منتشر کر رہے ہیں، اس کو آپس میں لڑا رہے ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ ایجنٹ ہوں گے، ان کو تو ایکسپوز کرنا چاہیے، لیکن بائی اینڈ لارج ہماری قوم میں جس کی مثالیں یہاں بہت قوم اس طرف کھڑی ہے، اس کو فیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اپنے اندر لابینگ کی ضرورت ہے، چاہے وہ ادارے ہوں چاہے افراد ہوں، کہ جس کے نتیجے میں جو قومی کاز ہے، اس میں بددلی، اس میں جھنجھلاہٹ، اس میں برا بھلا کہنا، یہ میرے خیال سے مسئلے کا حل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.